बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं उमर हयात ख़ान का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं उमर हयात ख़ान। नाज़रीन, हमने दो वीडियोज़ अब तक की हैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए और आज मैं एक इंतहाई अहम वीडियो करने जा रहा हूं। एक बहुत बड़ा मसला है यकीनी तौर पर, और अपोजिशन की जानिब से बार बार हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि जो हुकूमत की जानिब से कोरोना वबा के दौरान जो 1240 अरब रुपए का जो रिलीफ पैकेज दिया गया था, उस पैकेज के ऑडिट की बात हो रही है और ये कहा जा रहा है कि IMF की जानिब से 1.38 अरब डॉलर जो है वो दिए गए। फिर इसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक की जानिब से जो है वो 50 करोड़ डॉलर दिए गए कोरोना रिलीफ के हवाले से। तो सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि ये जो IMF या वर्ल्ड बैंक की जानिब से कोरोना रिलीफ के हवाले से जो कर्ज़े थे, ये कोई ग्रांट्स नहीं थी या ग्रांट इन एड नहीं थी, बल्कि ये कर्ज़े फराहम किए गए थे कम शरह सूद पर। और इस पर हुकूमत ने जो है 1240 अरब रुपए का जो है वो एक रिलीफ पैकेज तैयार किया। और ख़ास तौर पर इस रिलीफ पैकेज को तैयार करने का जो मकसद था वो यही था कि गरीब और नादार तबका जो है उसका तर्ज़ ज़िंदगी, उसका तर्ज़ माशरत जो है वो कोरोना वबा के दौरान मुतासर ना हो। इसीलिए हमने देखा कि हुकूमत की जानिब से एहसास कैश प्रोग्राम का एक सिलसिला शुरू किया गया और इसमें हुकूमत ने जो है वो ख़ास तौर पर गरीब और नादार और ख़ास तौर पर दिहाड़ीदार जो तबका था उसको रिलीफ फराहम करने के लिए इक़दाम किए। और न सिर्फ उस तबके को रिलीफ फराहम करने के लिए इक़दाम किए, बल्कि इसके साथ साथ जो इंडस्ट्रियलिस्ट था उसको भी रिलीफ दिया, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट को रिलीफ देने का मकसद ये था कि उनकी जो इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाला जो दिहाड़ीदार मज़दूर है या उन वर्कर है वो सफ़र ना हो। और इसी वजह से हुकूमत ने यह पैकेज दिया। और ख़ास तौर पर ये 1240 अरब रुपए का पैकेज था, यानी 1.2 ट्रिलियन का। और इसमें दिहाड़ीदार तबके के लिए जो है वो 200 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे और उनमें 17 अरब रुपए जो है वो तकसीम किए गए। ये मैं आपको दिसंबर तक के एदाद शुमार बता रहा हूँ, और ये एदाद शुमार जो है वो एक इंटरनेशनल जो एजेंसी है उसकी जानिब से वज़ा किए गए हैं, और ये दिसंबर तक के एदाद शुमार हैं। ये दिसंबर तक जो है हुकूमत ने दिहाड़ीदार तबके के लिए जो 200 अरब रुपए मुख्तस किए थे उसमें से 17 अरब रुपए वो तकसीम किए। फिर एहसास कैश प्रोग्राम में, यानी ये कोई 1,60,00,000 ख़ानदानों में जो है वो 12,000 रुपये तकसीम किए जाने थे। और इसके लिए हुकूमत ने 150 अरब रुपए का पैकेज जो है 150 अरब रुपए मुख्तस किए थे, जिसमें से 145 अरब रुपए हुकूमत ने तकसीम किए हैं। फिर इसके साथ साथ बरामद कुनंदगान यानी एक्सपोर्टर्स को रीफ़ंड्स की अदायगी के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे, क्योंकि एक्सपोर्टर्स के रीफ़ंड्स अदा ना होने की वजह से एक्सपोर्टर की जानिब से बार बार हुकूमत पर तनकीद की जाती थी। और ख़ास तौर पर वो ये कहते थे कि अगर हमें रीफ़ंड्स अदा नहीं किए गए तो हमारी एक्सपोर्ट्स मुतासर हो सकती हैं। तो एक्सपोर्ट्स अगर हुकूमत नहीं चाहती कि मुतासर हों तो जो रीफ़ंड्स हैं उनकी अदायगी को मुमकिन बनाया जाए। तो हुकूमत ने 100 अरब रुपए रीफ़ंड्स के लिए मुख्तस किए थे और हुकूमत ने मुकम्मल तौर पर 100 अरब रुपए जो है वो तकसीम किए हैं। इसके साथ साथ ज़री शोबे और जो छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारियों में जो है उनके लिए 100 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे, और उनमें से हुकूमत ने 61 अरब रुपए तकसीम किए हैं। ये दिसंबर तक के एदाद शुमार हैं। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो गंदम की ख़रीदारी के लिए 280 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे, जो मुकम्मल तौर पर ख़र्च किए गए और इनसे गंदम ख़रीदी गई। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो यूटिलिटी स्टोर्स में आपने देखा होगा, यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 50 अरब रुपए जो है वो हुकूमत ने मुख्तस किए थे। पहले मरहले में हुकूमत ने 10 अरब रुपए जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स को अदा किए 5 एसेंशियल आइटम्स पर, यानी आटा, चीनी, चावल, दालें और घी पर हुकूमत की जानिब से सब्सिडी दी गई थी। और वही सब्सिडी जो है वो हुकूमत की जानिब से अब तक एसेंशियल आइटम्स पर बरकरार है। और इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो चीनी है वो उस वक्त भी 68 रुपए की थी और आज भी यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 68 रुपए ही किलो दस्तयाब है। फिर हमने ये देखा कि ये 10 अरब रुपए जो है वो दिसंबर तक के एदाद शुमार हैं, लेकिन उसके बाद रमज़ान रिलीफ पैकेज जो है वो तकरीबन 8.25 अरब रुपए का पैकेज था, जो हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स को फराहम किया गया। 19 अशिया पर जो है वो हुकूमत की जानिब से सब्सिडी दी गई, जिसमें आटा, चीनी, चावल, दालें और इसके साथ साथ चाय
اور مشروبات، کھجور، یہ تمام جو اشیاء تھیں ان پر سبسڈی دی گئی، اور پھر حکومت کی جانب سے جو 70 ارب روپے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ریلیف پر جو ہے وہ خرچ کیا گیا۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پوری دنیا میں کووڈ کی وجہ سے جب قیمتیں پیٹرول کی گر رہی تھیں تو ہمارے پاس سٹاک موجود تھا، ہم نے پرانے ریٹ پہ خریدا تھا، تو اس پرانے سٹاک کو جو ہے وہ یقینی طور پر جب آپ کم ریٹ پر بیچیں گے تو اس سے آپ کو نقصان ضرور ہوگا۔ تو ایک کاروباری اس چیز کو بہتر سمجھ سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو 15 ارب روپے جو ہے وہ حکومت کی جانب سے صحت کے شعبے میں ریلیف اقدامات پر خرچ کیے گئے، اور پھر حکومت نے اعلان کیا تھا بجلی کے بلوں میں ریلیف کے حوالے سے، اور خاص طور پر جو کاروباری طبقہ ہے اس کے لیے، جو دکاندار طبقہ ہے، کیونکہ اس کا کاروبار لاک ڈاؤن کے دوران شدید متاثر ہوا تھا، تو 3 ماہ کا ریلیف جو ہے وہ ان کو دیا گیا تھا۔ پھر جو ہاؤس ہولڈز ہیں یعنی گھر ہیں، ان کے لیے بھی جو ہے وہ ریلیف اقدامات کیے گئے تھے کہ وہ اگر وہ بجلی کا بل ادا نہیں کر سکتے تو وہ قسطوں میں اپنے بجلی کا بل جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ایمرجنسی انرجی پروویژن پر جو ہے وہ حکومت کی جانب سے 41 ارب روپے جو ہے وہ خرچ کیے گئے، اور پھر جو کورونا وبا کے دوران نیشنل ڈیزاسٹر اینڈ مینجمنٹ اتھارٹی کو جو ہے وہ حکومت کی جانب سے 25 ارب روپے جو ہے وہ فراہم کیے گئے، اور یہ ریلیف اقدامات جو ہے وہ حکومت کی جانب سے کیے گئے۔ اور اب اپوزیشن کی جانب سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ آڈٹ کیا جائے، اور کورونا ریلیف فنڈ کا یا کورونا ریلیف اقدامات کا جو حکومت کی جانب سے 1.2 ٹریلین روپے کا جو پیکیج دیا گیا تھا اس کا، تو اس طرح کا ایک ریلیف اقدام یقینی طور پر یہ پہلی دفعہ ہوا ہے جو حکومت کی جانب سے کیا گیا ہے۔ اب اگر ہم بے نظیر انکم سپورٹ کی بات کریں تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں آپ کو بہت کم پیسے ملتے تھے، اور اب اس کو بدل دیا گیا ہے، احساس پروگرام اس کا نام رکھ دیا گیا ہے، اور اس احساس پروگرام میں اب آپ کو زیادہ پیسے ملتے ہیں، یعنی خاص طور پر جو غریب اور نادار طبقہ ہے۔ اور اس احساس پروگرام کے امبریلا تلے مختلف چھوٹے پروگرامز جو ہیں وہ شروع کیے گئے ہیں، اور اس میں احساس ہنرمند پروگرام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب ایک جو بینک والیٹ کے حوالے سے اقدامات سامنے آ رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ حکومت کا یہ کام ہوتا ہے کہ حکومت اپنے شہریوں کو ریلیف فراہم کرے، اور اس ریلیف کے تحت جو ہے وہ اقدامات کیے جائیں۔ میں نے اس لیے یہ تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھی کہ حکومت کی جانب سے جو اخراجات کیے گئے ہیں کورونا ریلیف فنڈ میں، اور پھر یقینی طور پر تھوڑا بہت ہم بات کریں گے کہ تحریک انصاف کی جو حکومت ہے وہ اپنا تیسرا بجٹ جو ہے وہ پیش کرنے جا رہی ہے۔ پہلا بجٹ تحریک انصاف کی حکومت نے 2019-20 کا پیش کیا، پھر 20-21 کا، اب یہ تیسرا بجٹ ہے جو 21-22 کا تحریک انصاف کی حکومت پیش کرنے جا رہی ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے تھے کہ اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں، ہم نے ٹیلی ویژن چینلز پہ دیکھا، بلکہ خود بھی کبھی کبھی رپورٹ کیا کہ اپوزیشن کی جماعتیں جو ہے وہ یہ کہتی تھی کہ یہ حکومت جو ہے وہ جنوری تک کی مہمان ہے، یہ حکومت جو ہے وہ فروری تک کی مہمان ہے، مارچ تک کی مہمان ہے، یہ حکومت اپنا بجٹ پیش نہیں کر سکے گی۔ لیکن اس وقت جو ہے وہ دیکھا جائے تو یہ حکومت اپنا تیسرا بجٹ جو ہے وہ پیش کر رہی ہے۔ 2018-19 کا بجٹ مسلم لیگ نون کی حکومت نے پیش کیا، ان کے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے پیش کیا۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ 2 فائنانس بل جو ہے وہ سامنے آئے، یعنی منی بجٹ سامنے آئے، ایک اکتوبر میں اور ایک جنوری میں سامنے آیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے۔ پھر اس کے بعد 2018-19 کے بعد 2019-20 کا بجٹ تحریک انصاف کی حکومت نے پیش کیا۔ اور یہ سارے معاملات، یہ ساری باتیں اس لیے ہیں کیونکہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو ملک کی مجموعی معاشی صورتحال وہ قدرے بہتر نظر آ رہی ہے۔ کچھ اقدامات حکومت کی جانب سے کیے گئے ہیں۔ سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ یقینی طور پر IMF کا ہوگا، اور IMF کے حوالے سے جو ہماری اطلاعات ہیں، جو ہمیں خبریں موصول ہو رہی ہیں، جو جب ہم بات کرتے ہیں تو جو سورسز ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جو وزیر خزانہ شوکت ترین ہیں وہ IMF کے ساتھ پروگرام جاری رکھنا چاہتے ہیں، لیکن جو شرائط رکھی گئی ہیں ان شرائط پر نہیں، اور یہ واضح طور پر IMF کو بتا دیا گیا ہے کہ ہم ان شرائط پر عمل نہیں کر سکتے، جن میں خاص طور پر بجلی اور گیس کے جو ٹیرف ہیں ان کو بڑھانا، پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے ادارے ہیں کہ جن کی اٹانومی کی بات ہو رہی ہے، ان کو خود مختار کرنے کی بات ہو رہی ہے، جن میں اسٹیٹ بینک ہے اور نیپرا ہے، اوگرا ہے،
ریگولیٹرز جو مختلف اداروں کو ریگولیٹ کرتے ہیں ان کی خود مختاری کی بات ہو رہی ہے، تو اس پر بھی تھوڑے بہت تحفظات ضرور ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے آٹونومی کی بات جب آتی ہے تو یقینی طور پر ایک پریزنٹیشن تیار کی گئی اور اس پریزنٹیشن کو وزیر اعظم کو پیش کرنا تھا، لیکن اس وقت جو وزیر خزانہ تھے عبدالحفیظ شیخ، انہوں نے سیکرٹری خزانہ جو کامران صاحب ہیں، ان کو کامران علی افضل، ان کو جو ہے وہ پریزنٹیشن دینے سے روک دیا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ یقینی طور پر اب معاملات مزید جو ہے وہ ہمیں بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ خاص طور پر وزیر اعظم عمران خان اس پر بڑے سخت ناراض ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس حوالے سے مجھے مکمل بریفنگ دی جانی چاہیے تھی، جو مکمل بریفنگ نہیں دی گئی۔ اب جب وزیر خزانہ شوکت ترین اس وقت موجود ہیں تو وزیر خزانہ شوکت ترین جو ہے وہ یہ کوشش کر رہے ہیں، اور خاص طور پر وزیر خزانہ جو ہے وہ IMF کے ساتھ ایک بہتر ڈیل کرنے کے خواہاں ہیں، لیکن اب IMF کی جانب سے بھی جو ایک سخت شرائط ہم نے 2 سال تک سہی ہیں، وہ کس وجہ سے صحیح ہیں اس کی بھی حقیقت میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں کہ وزیر خزانہ اسد عمر جب وزیر خزانہ تھے تو اب وزیر منصوبہ بندی ہیں، اس وقت وزیر خزانہ تھے، تو IMF کے ساتھ ٹاکس میں وہ شامل تھے، اور انہوں نے میری بات ہوئی تھی ان سے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہ ویڈیو کلپ بھی میرے پاس موجود تھا، اور بلکہ اب بھی ہے کہ جو آپ میرے فیس بک پر دیکھ سکتے ہیں، عمر حیات خان جو ہے میرا فیس بک ID ہے، وہاں پر آپ جا کر اس کلپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ 2019-20 کا جو بجٹ پیش ہو رہا تھا اس میں انہوں نے کہا کہ مہنگائی نہیں ہوگی، لیکن 2019-20 کے بجٹ سے پہلے ہی ان کو وزیر خزانہ کے عہدے سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا، ان کی جگہ حفیظ شیخ نے لے لی تھی۔ اب جو ہے وہ اس میں جو غلطیاں کوتاہیاں سامنے آئی ہیں وہ یقینی طور پر جو سابق وزیر خزانہ ہیں عبدالحفیظ شیخ، جن کو کہا جاتا ہے کہ IMF کے ہی بندے تھے، تو اس لیے کچھ غلطیاں ضرور ہوئی ہیں IMF کے حوالے سے، اور جس کا برملا اظہار وزیر خزانہ شوکت ترین کر چکے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ IMF نے جو ہے وہ ہمارے لیے بہت مشکلات IMF پیکج کی وجہ سے ہوئی ہیں، اور وہ معاہدہ بیسیکلی جو ہے وہ ہمارے گلے کی ہڈی بن گیا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وزیر خزانہ شوکت ترین IMF کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح ڈیل کرتے ہیں، اور خاص طور پر کچھ ایسے اقدامات ہیں جن کا IMF کی جانب سے واضح ہدایات موجود ہیں، جن میں ٹیکس ایگزمپشنز کا خاتمہ ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بجلی اور گیس کا جو ٹیرف ہے اس کے انکریز کی بات ہو رہی ہے۔ تو اب حکومت نے بجلی اور گیس کا ٹیرف جو ہے اس کو انکریز نہ کرنے کے حوالے سے واضح جواب دے دیا ہے IMF کو، 2 ٹوک موقف اپنا لیا ہے، اور جو ایگزمپشنز ہیں اس میں بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ کم سے کم جو ہے وہ ایگزمپشنز ختم کی جائیں، اور تاکہ عوام کو اور خاص طور پر جو ایکسپورٹرز ہیں ان کو ریلیف دیا جا سکے۔ جو را مٹیریل امپورٹ کیا جاتا ہے اس پر ٹیکس ایگزمپشنز ہونی چاہیے، تاکہ یہاں پر ایک تو انڈسٹری کا پہیہ چلے، اور دوسرا انڈسٹری میں کام کرنے والا جو مزدور ہے وہ بہتری اس کے طرز معاشرت میں، طرز زندگی میں جو ہے وہ بہتری آئے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا۔ اللہ حافظ۔